अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो जनाब चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। शहाब साहब और बालाज लाउंज में ही बैठे हुए थे जब उन दोनों ने बढ़कर उन्हें सलाम किया और उनसे प्यार और दुआएं वसूल की। नाश्ते की मेज़ पर आबदा और कशफ नाश्ता लगा रही थीं, जो कि शहाब साहब ही लाए थे। थोड़ी ही देर में सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। शहाब साहब तो उन दोनों को एक साथ खुश देखकर अंदर ही अंदर खास से मुतमईन हो गए थे। आज रात को वलीमे का प्रोग्राम भी है, तो इसके सारे इंतजामात बालाज देख लेगा। शहाब साहब ने नाश्ते के दौरान असफ़ी की तरफ देखकर कहा था, लेकिन अंकल बालाज क्यों? मैं खुद कर लूँगा सारे इंतजामात। असफ़ी की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हुई थी, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए उसने उनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया था। लेकिन विकिंग कुछ नहीं। अरे बालाज तुम्हारा बड़ा भाई है और ऐसे मौक़ों पर भाई ही तो सारे इंतजामात संभालते हैं। हाँ, बालाज की शादी हुई तो तुम भी ये जिम्मेदारी शौक़ से निभाना। शहाब साहब ने बहुत अपनायत का मुजाहरा करते हुए कहा, तो जवाबन असफ़ी ने फिर से कुछ कहने के लिए लव्वा किए थे कि शहाब साहब ने उसे खामोश करवा दिया। अरे बरखुरदार, बस हम फैसला कर चुके हैं, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। आबदा बहन, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। मुझे उम्मीद है आप अपने भाई का मान ज़रूर रखेंगी। शहाब साहब ने बात के दौरान बालाज की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुई। जी जी भाई साहब, ज़रूर कहिए। आबदा भी अब उनकी तरफ ही मुतवज्जा थीं। दरअसल मीनू के जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया है। मैं कशफ बेटी का हाथ बालाज के लिए मांगना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। मुझे ये बिल्कुल अपनी मीनू की तरह ही अजीज़ है और सबसे बढ़कर इसमें बालाज की रजामंदी और खुशी भी शामिल है। वो हमारी बिटिया को बहुत खुश रखेगा। शहाब साहब ने बहुत मोहब्बत से लगे हाथों कशफ का रिश्ता भी मांग लिया था, जबकि उनकी बात पर मीनू तो पहल बदल कर रह गई थी। वही हो रहा था जिसका उसे डर था। लेकिन भाई साहब, अभी तो कशफ की तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसे ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है और बालाज बहुत अच्छा और सुलझा हुआ प्यारा बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई साहब, उम्रों का फ़र्क भी तो देखें आप। आबदा तो उनकी बात पर ख़ास ही मुताज्जुब हुई थी और उन्हें याद आया कि कल उनकी बहू यानी मीनू भी तो यही बात कर रही थी, जिसे उन्होंने महज उसका बचपना समझकर बात को आई गई कर दिया था। लेकिन यहाँ तो शहाब साहब भी यही फरमाइश लिए हुए थे। उन्होंने कशफ की तालीम का बहाना बनाकर शहाब साहब को टालना चाहा। अरे कशफ की तालीम की फ़िक्र मत करें, शादी के बाद भी हमारी बेटी अपनी तालीम जारी रखेगी, आप बस हाँ कीजिए। शहाब साहब तो जैसे घर से फैसला करके निकले थे कि आबदा से हाँ में ही जवाब लेकर लौटेंगे। लेकिन भाई साहब, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सफ़ीर भाई से मशवरा कर लूँ और कशफ और असफ़ी से भी पूछ लूँ, फिर ही आपको कोई जवाब दूँगी। लेकिन आप नाराज़ मत होइएगा। आबदा ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया था। जी जी बिल्कुल, आप सफ़ीर से सुलह ले लें, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। और मुझे यकीन है कशफ और असफ़ी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। बस मैं चाहता हूँ कि आज 15 तारीख़ है, अगले महीने की 1 तारीख़ को हम बारात लेकर आएंगे और अपनी बिटिया को ले जाएंगे। शहाब साहब ने तो अपनी तरफ से तारीख़ भी फाइनल कर डाली। अब तक की तमाम गुफ्तगू में कशफ तो बारे हया से पलकों की झालर गिराए हुए सर झुकाए बैठी थी, लेकिन अब शहाब साहब के अचानक फैसला तय करने पर बरजस्सा ही उसने निगाहें उठाए सामने कुर्सी पे बैठे बालाज को देखा था, जिसके हाथ में जूस का ग्लास था, लेकिन वो पुरशोख निगाहों से कशफ को ही तक रहा था। कशफ फ़ौरन से ही निगाहें चुराती एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से उठ गई थी, जबकि शहाब साहब की बात पर असफ़ी और आबदा भी एक दूसरे को देखकर रह गए थे। अम्मी प्लीज़, आप शहाब अंकल को इनकार कर दें। मैं बालाज से कशफ की शादी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस तरह की शादियों में बड़े मसाइल पैदा होते हैं।
اگر ایک طرف کسی کپل میں کوئی مسئلہ ہوا تو دوسری طرف چاہے وہ کپل اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہو، لیکن بعض دفعہ انہیں اپنی بہن یا بھائی کے پیچھے اپنے خوبصورت رشتے کی قربانی دینا پڑ جاتی ہے۔ اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی وجہ سے رشتوں کی بھیٹ چڑھے یا قربانی کا بکرا بنے۔ شہاب صاحب کی واپسی پر اصفی عابدہ کے کمرے میں چلا آیا تھا اور صاف صاف لفظوں میں اپنی طرف سے بالاج کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ وہ مینو کے عزائم سے بھی تو واقف تھا۔ بھلے وہ اسے تعمر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک یہی ڈر اصفی کے دل میں بھی تھا کہ اگر وہ خدا نخواستہ اپنی مرضی سے ہی کیوں نہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بالاج کہاں برداشت کرے گا؟ وہ بھی اگلے ہی پل کشف کو بازو سے پکڑے اس گھر کی دہلیز سے نکال باہر کرے گا، اور یہی اندیشے اصفی کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ بیٹا، میں نے تو دبے لفظ میں اس کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر انکار ہی کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو جیسے اپنی بات پر ڈٹ ہی گئے۔ خیر، سفیر بھائی سے بھی بات کر لوں تو انہیں اگلی بار منع کر دوں گی۔ بس ایک لحاظ آڑے آ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنی نازو پلی بیٹی ہماری جھولی میں ڈال دی اور اتنے احسان ایک ساتھ کر ڈالے ہیں، ان کا کیا اصفی بیٹا؟ عابدہ کی پیشانی پر ابھری سلوٹیں ان کی اندرونی کیفیت اور پریشانی کو واضح کر گئی تھیں۔ ابھی اس لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھیں گی تو پھر بعد میں سب بیٹھے پچھتا رہے ہوں گے، سو بہتر ہے کہ ابھی اس لحاظ کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان سے صاف صاف بات کیجیے گا جو میں نے آپ سے کی ہے، اور ہم ان کا کوئی احسان نہیں رکھیں گے۔ آج ولیمے کا دن گزر جائے تو ہم کل ہی واپس اپنے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ مینو کو بھی اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، اور کسی اچھی جاب کے حصول کے لیے بھی میں نے کئی جگہوں پر اپلائی کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی انٹرویو کال آتی ہے یا کوئی بات بنتی ہے تو شہاب انکل کے آفس میں دی جانے والی جاب سے بھی ریزائن دے دوں گا۔ اصفی نے تو جیسے قبل از وقت ساری پلاننگ کر رکھی تھی، اور عابدہ نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی تھی، جو بالکل اپنے باپ جیسی خودداری والی باتیں کر رہا تھا۔ فی الوقت ان دونوں ماں بیٹے نے کمرے کی چار دیواری میں ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہاب صاحب کو انکار کر دیں گے، لیکن کون جانے تقدیر ان کا فیصلہ قبول کرنے والی تھی یا ان کا یہ فیصلہ رد کرنے والی تھی۔ شہاب صاحب تو چاہتے تھے کہ بارات کے فنکشن کی طرح ولیمے کی ریسیپشن بھی اسی میرج ہال میں ہو جو ان کے شایان شان تھا، لیکن اصفی نے بہت محبت سے انکار کرتے ہوئے ان کا یہ احسان آخر لینے سے انکار ہی کر دیا تھا، کیونکہ اس نے بالاج کو بھی ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنے پروگرام کے متعلق آگاہ کر دیا تھا کہ اسے انتظامات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریسیپشن اسی بنگلے کے لان میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تمام انتظامات اچھے سے کیے گئے تھے۔ اصفی نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، سبھی ان کے ٹھاٹ دیکھ کر حیران ہوئے تھے، جبکہ شہاب صاحب کو یہ سب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ اب اصفی ان کے کہے کے مطابق چلے گا، لیکن وہ تو اپنی ہی منمانیاں کرتا پھر رہا تھا۔ مینو اور کشف کو بھی وہی پارلر لے گیا تھا۔ مینو نے آج گولڈن کلر کی میکسی پہن رکھی تھی، نفاست سے کیا گیا میک اپ کل کی طرح آج بھی اس کے حسن کو اور بھی نکھار گیا تھا۔ اصفی کے ماموں سفیر بھی پہنچ چکے تھے۔ اصفی کے والد کا کچھ عرصے قبل ہی انتقال ہو گیا تھا، تب سے عابدہ اپنے بھائی سفیر کے کہنے پر ان کے ہاں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ اوپر والے پورشن میں سفیر صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھی، اور نیچے والے پورشن میں عابدہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ سفیر صاحب کی فیملی میں 4 ہی تو لوگ تھے، وہ خود، ان کی مسز ناہید، ان کا بیٹا اسد اور بیٹی نینا۔ نینا نے بھی گرے کلر کا کامدار شلوار قمیض سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں تو مسلسل اصفی کا طواف کر رہی تھیں، جو شروع سے اب تک اس کی چاہتوں سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ کھانے کے بعد سب مہمان گھروں کو لوٹ گئے تھے، جبکہ اصفی نے بھی شہاب صاحب کو بتا دیا تھا کہ اب وہ واپس اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ مینو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ مینو نے بھی اصفی کی بات کی تصدیق کر دی تھی تو شہاب صاحب خاموش ہو رہے۔ گھر پہنچتے ہی مینو تو اس چھوٹے سے گھر کو عجیب نگاہوں سے ہی تکے جا رہی تھی، اور پھر اصفی کے روم میں پہنچتے ہی وہ تو کمرے اور اس میں موجود ہر شے کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اصفی نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مینو کو یوں کمرے کا جائزہ لیتے دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکا، یہ چھوٹا سا دڑبا آپ کا کمرہ ہے؟ میرا تو یہاں دم گھٹ جائے گا۔
بات کے دوران مینو کے چہرے پر بیزاریت واضح تھی۔ جی بالکل، اب اس دڑبے میں رہنے کی عادت ڈال لیں۔ بہت جلد آپ کے شوہر نامدار آپ کے لیے تاج محل بھی تعمیر کروا دیں گے۔ اصفی نے اس کی بیزاریت کو رفع کرنے کے لیے محبت سے کہا، لیکن اسے بھلا اصفی کی محبت یا اس کے محبت بھرے جملوں میں کہاں دلچسپی تھی۔ اب جائیں، جلدی سے چینج کر لیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں، کیونکہ عورت نامی بلا بڑے بڑوں کو ان کے وعدے سے مکر جانے پر اکسانے میں کامیاب رہی ہے، اور ہمارے درمیان تو پھر ایک جائز بندھن ہے۔ اصفی اس کے حسن کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پھر فوراً سے ہی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، اور ساتھ ہی مینو کو مشورہ بھی دیا تھا۔ مینو بھی اس کی بات پر خوف زدہ نگاہوں سے اسے تکتی اب اس بنگلے سے لایا گیا اپنا سامان ان پیک کرنے لگی تھی۔ اپنا سلیپنگ سوٹ نکالے وہ تھوڑی دیر میں ہی چینج کرنے کے بعد جویلری اور اس بھاری کامدار میکسی سے چھٹکارا پا کر اب ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ مسز اسفن، میرے کپڑے کون نکالے گا؟ اصفی نے چینج کرنے کے بعد مینو کے قدم بیڈ کی سمت بڑھتے دیکھے تو استفہامیہ انداز اپنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ خود نکالیں گے اور کون نکالے گا؟ مینو نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو صوفے پہ ٹانگ چڑھائے سکون سے بیٹھا ہمیشہ اس کا سکون غارت کرنے کی جستجو میں رہتا تھا۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ خیر، آج یاد کروا دیتا ہوں، لیکن آگے سے ان باتوں کا دھیان رکھیے گا۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اس 1 سال میں میرے تمام کام آپ کو کرنے ہوں گے، اور آپ نے بخوشی یہ شرط قبول کی تھی، سو آج سے اپنے کام پر لگ جائیں۔ اصفی نے شانے بے نیازی سے کہتے ہوئے مسکراہٹ پاس کی تو مینو دل ملا کر رہ گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی بھلا کون اپنی وائف سے کام کرواتا ہے؟ کون یوں بیٹھ کر دوسرے روز کی دلہن کو ہی کاموں کی تاکید کرتا ہوگا بھلا؟ مینو نے پس پردہ اسے شرم دلانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی شرط واپس لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وائف؟ ویسے آپ اس رشتے سے دور بھی بھاگتی ہیں، لیکن زبانی کلامی اس کا پرچار بھی کرتی ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ خیر، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے رشتے کو یوں باور کرواتی ہیں۔ بس اب جلدی سے میرے کپڑے نکال دیجیے، ویسے بھی سکون کی نیند آئے گی مجھے۔ اصفی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ منہ ہی منہ میں اس کی شان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اصفی کے کپڑے نکال کر بے دلی سے صوفے پر پھینکتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف چلی آئی۔ صبح تک میرے تمام ڈریسز پریس کر کے وارڈروب میں ہینگ ہونے چاہیے۔ اصفی نے نیا حکم صادر کیا تو اس نے رخ موڑے اصفی کو دیکھا تھا۔ لیکن مجھے کپڑے پریس کرنے نہیں آتے، بابا کو بولوں گی صبح شکیلا کو بھیج دیں گے تو اس سے سارے کام کروا لوں گی۔ مینو نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، بالکل بھی نہیں، میرے کام کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود کریں گی۔ سمجھ نہیں آئے تو کشف یا نینا سے پوچھ لیں، ان کی ہیلپ لے سکتی ہیں، وہ بھی صرف سیکھنے کی حد تک۔ باہر سے اب یہاں کوئی آپ کی خاطرداری اور خدمت کے لیے نہیں آئے گا۔ اب سے اس گھر میں آپ کو ایسے ہی رہنا ہے جیسے باقی گھر کے افراد رہتے ہیں۔ نو پروٹوکول، اپنے اور میرے کام آپ کو خود کرنے ہیں۔ اصفی نے تو اس کا پورا امتحان لینے کی سوچ رکھی تھی۔ مجھے گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ سب تو شکیلا اور صابرہ ہی دیکھتی تھیں، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی، اور آپ مجھ سے کام کروائیں گے؟ مینو کو پہلی بار اس کی بات سے دکھ پہنچا تھا، یا یہ ناٹک اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے تھا کہ وہ اپنی شرائط واپس لے لے اور اسے کوئی کام نہ کہے۔ بالکل کرواؤں گا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو سکھاؤں گا بھی اور آپ کی ہیلپ بھی کروں گا۔ اصفی نے صوفے پہ پڑا اپنا سوٹ اٹھائے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہوئے بتایا تو وہ کلس کر رہ گئی کہ وہ تو اپنی شرائط پر جو کا تو ڈٹا ہوا تھا۔ اصفی چینج کر کے لوٹا تو مینو کروٹ یہ شاید سو چکی تھی، سو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹے آنکھیں موند گیا۔ مسز اسفن، گڈ مارننگ، اٹھیں شاباش اور جلدی سے میرے لیے ناشتہ ریڈی کیجیے۔ صبح فریش ہوتے ہی اصفی ڈریسنگ مرر کے سامنے برش کرتے ہوئے بے خبر سوتی مینو سے مخاطب تھا، اصفی پلیز نہیں تنگ کریں نا، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ مینو نے نیند سے چور آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے رو دینے والے انداز میں کہا، چلیں آپ فریش ہو جائیں، پھر مل کر ناشتہ بنائیں گے، 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، ہری اپ۔ اصفی کا انداز تحکمانہ تھا، سو وہ کمفرٹر پر بھیگتی پیر پٹکتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں نیند واضح تھی اور چہرے پر بیزاری۔ وہ خاموشی سے اصفی کی پیروی میں چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔
پہلے چائے بناتے ہیں۔ چائے کے لیے ایک برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیں۔ اسوی کے آرڈر پر مینو نے چائے کے برتن کو تو پانی سے بھرا ہی تھا، لیکن چولہا آن کرنے کے لیے اس نے گیس کو فل آن کر دیا تھا، اور جیسے ہی لائٹر کو آن کرتے ہی چولہے کے قریب لائی تو آگ کا ایک زبردست شعلہ بھڑکا تھا۔ مینو کے ہاتھ سے لائٹر چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گرا تھا اور اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی اچھل کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اسوی فریج کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اف، کبھی کچن میں قدم رکھا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کیسی پھوڑ وائف ملی ہے مجھے، جسے چولہا تک آن کرنے کا نہیں پتا، اور میں چلا ہوں اس سے ناشتہ بنوانے۔ اسوی اس کی حالت دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ مینو، آپ ٹھیک ہیں؟ اسوی نے اس کے پاس آتے ہی سوال داغا تھا، جو ابھی تک فک ہوتے چہرے کے ساتھ آگ کو دیکھ کر خوفزدہ سی تھی۔ فی الحال تو ٹھیک ہوں، لیکن شاید آپ 1 سال سے پہلے ہی مجھ سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں ہیں۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ میں پھوڑ ہوں تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ مینو اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی جب یہ روحانسی انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی، چولہا آن کرنے کے لیے گیس کو یوں فل آن نہیں کرتے، اور مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قدر پھوڑ ہوں گی، لیکن فکر نہ کریں، اس 1 سال میں آپ کو سگھڑ بنانا میرا کام ہے۔ اسوی نے آگے بڑھ کر آنچ کم کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرا ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں بننا سگھڑ۔ مینو نے بھی اس کی بات کے جواب میں منہ بسورے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ میں کروں گا نہ کہ آپ، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کو کوکنگ کلاسز کی ضرورت ہے۔ خیر، چائے کا پانی رکھے، میں فریج سے انڈے اور چائے کے لیے دودھ نکال کر لاتا ہوں۔ اسوی نے کچن کے دروازے کے ساتھ والی دیوار کے پاس پڑے ہوئے فریج کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے اب اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ مینو نے غصے سے بھرے ہوئے اس کی پشت کو تکا اور چولہے پہ پانی کا برتن رکھ کر سینے پہ بازو باندھے منہ کا زاویہ بگاڑے کھڑی ہو گئی۔ اسوی جو فریج سے دودھ اور انڈے نکال کر پلٹا تھا، چائے کے برتن کو پانی سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ میڈم، اپنی شادی کی خوشی میں کیا آج پورے محلے کو چائے پلانے کا پروگرام ہے؟ یار، یہ اتنا پانی سے کیوں بھر دیا اس کو؟ اسوی نے تعصب سے اسے دیکھا تو اسوی کی بات پر بجائے شرمندہ ہونے کے اس کے تیور اور بھی بگڑ گئے تھے۔ اسوی نے اسے چائے بنانا سکھائی تو وہ اس کی ہر بات پر عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کرتی رہی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مینو ایک سگھڑ بیوی بن سکے گی؟ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، اور آپ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔